रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू डेली विज़डम फ्रॉम हदीस चैनल। आज हम सबक नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम सही बुखारी के बाब नंबर 1 में से हदीस नंबर 6 और 7 को मुकम्मल करेंगे और उन हदीस के अंदर जो वाक़यात हैं और जो फरमान हैं उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हदीस नंबर 6 पढ़ते हैं, जिसके अंदर हज़रत इब्न अब्बास इस हदीस को रिवायत करते हैं और कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों से ज़्यादा जवाद यानी सखी थे, और रमज़ान में दूसरे औकात के मुकाबले में जब जिब्रील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते बहुत ही ज़्यादा जुद व करम फरमाते। जिब्रील अलैहिस्सलाम रमज़ान की हर रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का दौरा करते। गर्ज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को भलाई पहुँचाने में बारिश लाने वाली हवा से भी ज़्यादा जुद व करम फरमाते थे। जब हम इस हदीस का मुख्तसर खुलासा और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका इतलाक़ देखते हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हमें इससे किस तरह फ़ायदा हासिल हो सकता है या हम इस हदीस से कौन सा सबक हासिल करते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि ये हदीस मुबारक दर हकीकत हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर पहलू हमारे लिए मशअल राह है, और आपकी सखावत तो एक ऐसा वस्फ है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। ख़ासतौर पर रमज़ान मुबारक में जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आपसे मुलाकात करते और आप कुरान का दौरा करते तो आपकी सखावत और भी बढ़ जाती। आप इतनी सखावत फरमाते थे कि उसे बारिश लाने वाली हवा से तशबीह दी गई है, जो हर तरफ खैर बरकत और फ़ायदा पहुंचाती है। यह हमें तरगीब देती है कि हम भी इस माह मुबारक में अपनी सखावत का मुजाहरा करें और जिस कदर मुमकिन हो सके दूसरों की मदद करें। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक फरमाए, आमीन। अब हम हदीस नंबर 7 पढ़ते हैं। हदीस नंबर 7। हदीस नंबर 7 के अंदर हम रूम के बादशाह, जिसे शाह रूम भी कहते हैं, हरकल, कुछ लोग इसे हिरकल भी पढ़ते हैं, तो तलफ़्फ़ुज़ का फ़र्क है। तो यहाँ पे हम उसका वाक़या देखेंगे। इस हदीस में हिरकल और अबू सुफियान के दरमियान मुकालमे का जिक्र है कि हिरकल ने अबू सुफियान से सवालात पूछे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरकल को दावत इस्लाम भी दी थी, उसके बारे में भी जिक्र है। हम पढ़ते हैं, हिरकल शाह रूम ने उनके पास कुरैश के काफ़िले में से एक आदमी बुलाने को भेजा, और उस वक्त ये लोग तिजारत के लिए मुल्क शाम गए हुए थे। यानी कुरैश में से कुछ लोग तिजारत के घर से मुल्क शाम गए हुए थे, और ये वो ज़माना था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश और अबू सुफियान से एक वक्ती अहद किया हुआ था। जब अबू सुफियान और दूसरे लोगों ने हिरकल के पास एलिया पहुँचे, जहाँ हिरकल ने दरबार तलब किया था, उसके गिर्द रूम के बड़े बड़े लोग, उलमा, वज़रा व उमरा बैठे हुए थे। हिरकल ने उनको और अपने तर्जुमान को बुलाया, फिर उनसे पूछा कि तुम में से कौन शख्स मुद्दई रिसालत का ज़्यादा करीबी अजीज़ है, यानी वो शख्स जो रिसालत का दावेदार है, दावा कर रहा है, उसके नज़दीक कौन शख्स है। अबू सुफियान कहते हैं कि मैं बोल उठा कि मैं उसका सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हूँ, क्योंकि अबू सुफियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। ये सुनकर हिरकल ने हुक्म दिया कि उसको यानी अबू सुफियान को मेरे करीब लाकर बिठाओ और उसके साथियों को उसके पीठ के पीछे बिठा दो। फिर अपने तर्जमान से कहा कि इन लोगों से कह दो कि मैं अबू सुफियान से उस शख्स के यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात पूछता हूँ। अगर ये मुझसे किसी बात में झूठ बोल दे तो तुम उसका झूठ जाहिर कर देना। अबू सुफियान कहते हैं कि खुदा की कसम, अगर मुझे ये गैरत ना आती कि ये लोग मुझको झुटलाएंगे, यानी जो लोग मेरे पीछे बैठे हैं मेरे काफिले वाले, वो मुझे झुटला देंगे, तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ज़रूर गलत कोई से काम लेता। यानी अगर मुझे इस चीज़ का खौफ ना होता कि मेरे पीछे बैठने वाले लोग मुझे झूठा तस्लीम करेंगे, तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधता। खैर, पहली बात जो हिरकल ने मुझसे पूछी वो ये कि उस शख्स का ख़ानदान तुम लोगों में कैसा है। मैंने कहा वो तो बड़े ऊंचे आली नसब वाले हैं। कहने लगा, इससे पहले भी किसी ने तुम लोगों में से ऐसी बात कही थी। मैंने कहा नहीं। कहने लगा, अच्छा उसके बड़ों में कोई बादशाह हुआ है। मैंने कहा नहीं। फिर उसने कहा, बड़े लोगों ने उसकी पैरवी इख्तियार की है या कमज़ोरों ने। मैंने कहा नहीं, कमज़ोरों ने। फिर कहने लगा, उसके ताबेदार रोज़ बढ़ते जा रहे हैं या कोई साथी फिर भी जाता है। मैंने कहा नहीं। कहने लगा, क्या अपने इस दावा नबूवत से पहले कभी किसी भी मौके पर उसने झूठ बोला है। मैंने कहा नहीं। और अब हमारी उससे सुलह की एक मुकर्ररा मुद्दत ठहरी हुई है, मालूम नहीं वो इसमें क्या करने वाला है। यानी अबू सुफियान ये कह रहे हैं, अभी हमारे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान सुलह का मुआहदा है, अब तक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई झूठ नहीं बोला, अब का पता नहीं कि वो इस मुआहदे के एतबार से इसे पूरा करते हैं या नहीं करते। अबू सुफियान कहते हैं, मैं इस बात के सिवा और कोई झूठ इस गुफ्तगू में शामिल ना कर सका। हिरकल ने कहा, क्या तुम्हारी उससे कभी लड़ाई भी होती है। हमने कहा हाँ। बोला, फिर तुम्हारी और उसकी जंग का क्या हाल होता है। मैंने कहा, लड़ाई डोल की तरह होती है।
کبھی وہ ہم سے میدان جنگ جیت لیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے جیت لیتے ہیں۔ ہرکل نے پوچھا، وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا، وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ اور اپنے باپ دادا کی شریک کی باتیں چھوڑ دو، اور ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، پرہیزگاری اور صلح رحمی کا حکم دیتا ہے۔ یہ سب سن کر پھر ہرکل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہہ دے کہ میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا تو تم نے کہا کہ وہ ہم میں عالی نسب ہے، اور پیغمبر ہمیشہ اپنی قوم میں عالی نسب ہی بھیجے جایا کرتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ دعوی نبوت کی یہ بات تمہارے اندر اس سے پہلے کسی اور نے بھی کہی تھی تو تم نے جواب دیا نہیں۔ تب میں نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی نے کہی ہوتی تو میں سمجھتا کہ اس شخص نے بھی اس بات کی تقلید کی ہے جو پہلے کہی جا چکی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ تو میں نے دل میں کہا ان کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہوگا تو کہہ دوں گا کہ وہ شخص اس بہانے اپنے آباء و اجداد کی بادشاہت اور ان کا ملک دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس بات کے کہنے یعنی پیغمبری کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم نے کبھی اس کو دروغ گوئی کا الزام لگایا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ جو شخص آدمیوں کے ساتھ دروغ گوئی سے بچے وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹی بات کہہ سکتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ بڑے لوگوں اس کی پیروی ہوتی ہے یا کمزور آدمی؟ تو تم نے کہا کمزوروں نے اس کی اتباع کی ہے۔ تو دراصل یہی لوگ پیغمبروں کے متبعین ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تم نے کہا وہ بڑھ رہے ہیں، اور ایمان کی کیفیت یہی ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ کامل ہو جاتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا کوئی شخص اس کے دین سے ناخوش ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ تو ایمان کی خاصیت بھی یہی ہے، جن کے دلوں میں اس کی مسرت رس بس جاتی ہے وہ اس سے لوٹا نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا وہ کبھی عہد شکنی کرتے ہیں؟ تم نے کہا نہیں، پیغمبروں کا یہی حال ہوتا ہے، وہ عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے کہا وہ تم سے کس چیز کے لیے کہتے ہیں؟ تم نے کہا وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہیں بتوں کی پرستش سے روکتے ہیں، سچ بولنے اور پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ باتیں جو تم کہہ رہے ہو سچ ہیں تو عنقریب وہ اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جہاں میرے یہ دونوں پاؤں ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ پیغمبر آنے والا ہے، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا وہ تمہارے اندر ہوگا۔ اگر میں جانتا کہ اس تک پہنچ سکوں گا تو اس سے ملنے کے لیے ہر تکلیف گوارا کرتا۔ اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ ہرکل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگایا جو آپ نے دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حاکم بصرہ کے پاس بھیجا تھا، اور اس نے وہ ہرکل کے پاس بھیج دیا تھا۔ پھر اس کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا، اللہ کے نام سے جو کہ نہایت رحم کرنے والا ہے، اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہے شاہ روم کے لیے۔ اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے، اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے دعوت اسلام پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ اسلام میں آئیں گے تو دین و دنیا میں سلامتی نصیب ہوگی، اللہ آپ کو دوہرا ثواب دے گا، اور اگر آپ میری دعوت سے روگردانی کریں گے تو آپ کی رعایا کا گناہ بھی آپ پر ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، ایسی بات پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا رب بنائے۔ پھر اگر وہ اہل کتاب اس بات سے منہ پھیر لیں تو مسلمانوں، تم ان سے کہہ دو کہ تم مانو یا نہ مانو، ہم تو ایک خدا کے اطاعت گزار ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں جب ہرکل نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے ارد گرد بہت شور و غوغا ہوا، بہت سی آوازیں اٹھیں اور ہمیں باہر نکال دیا گیا۔ تب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو کبشہ کے بیٹے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا ہے، دیکھو تو اس سے بنی اسفر روم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ مجھے اس وقت سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنقریب غالب ہو کر رہیں گے، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا۔ راوی کا بیان ہے، ابن ناطور ایلیا کا حاکم، ہرکل کا مصاحب اور شام کے نصارہ کا ایک لاٹ پادری بیان کرتا ہے کہ ہرکل جب ایلیا آئے ایک دن صبح کو پریشان اٹھا تو اس کے درباریوں نے دریافت کیا کہ آج ہم آپ کی حالت بدلی ہوئی پاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ابن ناطور کا بیان ہے کہ ہرکل نجومی تھا، علم نجوم میں وہ پوری مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اپنے ہم نشینوں کو بتایا کہ میں نے آج رات ستاروں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ہمارے ملک پر غالب آ گیا ہے۔ بھلا اس زمانے میں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہود کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا، سو ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ سلطنت کے تمام شہروں میں یہ حکم لکھ بھیجیے کہ وہاں جتنے یہودی ہوں سب کو قتل کر دیا جائے۔ وہ لوگ انہی باتوں میں مشغول تھے کہ ہرکل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جسے شاہ غسان نے بھیجا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے۔ جب ہرکل نے سارے حالات سن لیے تو کہا کہ جا کر دیکھو وہ ختنہ کیے ہوئے ہے یا نہیں۔
انہوں نے اسے دیکھا تو بتلایا کہ وہ ختنہ کیا ہوا ہے۔ ہرقل نے جب اس شخص سے عرب کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا یہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بادشاہ ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں۔ پھر اس نے اپنے ایک دوست کو رومیہ خط لکھا اور وہ بھی علم نجوم میں ہرقل کی طرح ماہر تھا۔ پھر وہاں سے ہرقل حمص چلا گیا اور ابھی حمص سے نکلا ہی نہیں تھا کہ اس کے دوست کا خط اس کے جواب میں آ گیا۔ اس کی رائے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بارے میں ہرقل کے موافق تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے روم کے بڑے آدمیوں کو اپنے حمص کے محل میں طلب کیا اور اس کے حکم سے محل کے دروازے بند کر لیے گئے۔ پھر وہ اپنے خاص محل سے باہر آیا اور کہا اے روم والو، کیا ہدایت اور کامیابی میں کچھ حصہ تمہارے لیے بھی ہے؟ اگر تم اپنی سلطنت کی بقا چاہتے ہو تو پھر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ یہ سنا تھا کہ پھر وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے مگر انہیں بند پایا۔ آخر جب ہرقل نے اس بات سے کہ ان کی یہ نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو کہنے لگا کہ ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ دوبارہ آئے تو اس نے کہا میں نے جب بات کہی تھی تو اس سے تمہارے دینی پختگی کی آزمائش مقصود تھی، سو وہ میں نے دیکھ لی۔ تب یہ بات سن کر وہ سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور ان سے خوش ہو گئے۔ بالآخر ہرقل کی آخری حالت یہ ہی رہی۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو صالح بن کیسان، یونس اور معمر نے بھی زہری سے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کا مختصر خلاصہ ہم دیکھتے ہیں۔ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وحی کی کیفیت بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ہرقل روم کے بادشاہ کے دربار میں ابو سفیان کے ساتھ ہونے والی گفتگو کا ذکر ہے، جس میں ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور وحی کے بارے میں ہرقل کے سوالات کے جوابات دیے۔ اس سے غیر مسلموں کے سامنے بھی وحی کی حقیقت واضح ہوئی۔ یعنی پہلے غیر مسلم جتنے بھی تھے انہیں وحی کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں تھا، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت سے واقف تھے، لیکن ہرقل کی دربار کے اندر ہونے والے معاملات کی وجہ سے سب غیر مسلم کے سامنے وحی کی حقیقت آ گئی۔ اس حقیقت کا پس منظر ہم دیکھتے ہیں وحی کا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رومی شہنشاہ ہرقل نے ابو سفیان کے مسلمان ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ شہنشاہ ہرقل نے ابو سفیان کے مسلمان ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ ابو سفیان کے سچے جوابات سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب، کردار، تعلیمات، ایک خدا کی عبادات، سچائی، پرہیزگاری اور پیروکاروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے بارے میں تھے، ہرقل نے نبوت کی نشانیاں پہچان لیں۔ ہرقل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کی دعوت کا خط بھی موصول کیا اور پڑھا۔ سچائی کو پہچاننے کے باوجود ہرقل نے اپنی قوم کے رد عمل سے ڈر کر اسلام قبول نہیں کیا۔ یہ واقعہ اسلام کی ابتدائی سچائی کی پہچان اور دنیاوی طاقت اور ایمان کے درمیان تصادم کو اجاگر کرتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، ہمارے ساتھ جڑیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روشنی حاصل کیجیے۔ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر کے اندر دوسرے باب کو شروع کریں گے جو کہ ہے ایمان کے بارے میں، کتاب الایمان بھی اسے کہتے ہیں۔